ट्रैक्टर प्लज करवाते हैं बैंक के साथ और फिर बाद में ना ट्रैक्टर रहता है ना ज़मीन रहती है, कुछ भी हाथ नहीं आता। उसी ज़मीन पर दूसरे लोग जो हैं वो रोज़ी हासिल करने के लिए काम कर रहे होते, खसारा इसे कहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं इस वक्त की कसम है, इस ज़माने की कसम, और अल्लाह ने ये कसम खाई है यकीनन इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जिन्होंने एक दूसरे को हक और सब्र की तलकीन की। चार खुसूसियात जिनमें पाई जाएं, उन चार खुसूसियात के साथ कोई भी खसारे से बच सकता है। चारों में से एक भी कम होगी तो खसारा ज़रूर होगा। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नेक आमाल, नेकियां, नंबर 3 एक दूसरे को हक की वसीयत करना, नसीहत करते ही रहना, और एक दूसरे को हक पर जमे रहने की नसीहत करते रहना। ये चार खुसूसियात हैं। और आप देखें कि आमतौर पर ज़िंदगी में सभी ये समझते हैं कि ईमान का मतलब है कि एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया या पैदाइश के रजिस्टर में नाम लिखा गया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं। अल्लाह ताला के यहाँ जब हम उठाए जाएंगे तो पैदाइश के रजिस्टर के एतबार से नहीं, हमारी समझ के एतबार से भी नहीं। अल्लाह ताला के यहाँ ईमान रखने वाले और ईमान न रखने वाले कुरान की बुनियाद पर अलग कर दिए जाएंगे। जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बताया उस बुनियाद पर अलग किए जाएंगे कि कौन इसको मानता है और कौन नहीं मानता, क्योंकि ये किताब हमें बताती है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला, निहायत रहम वाला। किताब हमें ये बताती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला। किताब हमें ये बताती है कि वो वसी रहमत वाला है, निहायत रहम वाला है। उसका और बंदे का रिश्ता ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ आपकी हम इबादत करते हैं, सिर्फ आपसे हम मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, हमें उस पर चला दीजिए। किताब का आगाज अल्लाह ताला के नाम से, उसकी हमसे, उसके रिश्ते से होता है, और दुआ यह है कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला देना। हाँ, हमें इसकी इतनी ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने नमाज की हर रकत में इन अल्फाज की अदायगी को ज़रूरी करार दिया कि सब सूरह अल-फातिहा पढ़ेंगे तो नमाज होगी, वरना नमाज नहीं होगी, क्योंकि सूरह अल-फातिहा का मैसेज बहुत बड़ा है। ये किताब हमें बताती है कि वो हस्ती जिसने इंसान को तख्लीक किया वो कैसी है। ये किताब हमें बताती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे। ये पैगाम अल्लाह ताला के फरिश्ते लेकर आए, और ये पैगाम पहले अंबिया पर भी आता रहा। और ये किताब हमें बताती है कि ज़िंदगी सिर्फ यही ज़िंदगी नहीं है, इसके बाद आने वाली जो ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। ये किताब हमें बताती है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला, आप कह दीजिए क्या हम आपको बताएं अपने आमाल में सबसे ज़्यादा नामुराद कौन लोग हैं।
کون ہے جو نامراد ہونا چاہتا ہو؟ ہم میں سے تو ہر کوئی چاہتا ہے ہمیں مراد مل جائے، اور اپنی مراد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے زندگی کا وقت لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، سب کچھ اپنے مقصد کے حصول ہی کے لیے تو لگاتے ہیں۔ لیکن یہ جو بھاگ دوڑ ہے نا، اس بھاگ دوڑ کے بارے میں جہانوں کا بادشاہ کہتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہہ دیجئے کیا ہم آپ کو بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں۔ دنیا کے لیے کیا کچھ نہ کیا، تعلیم حاصل کی، دنیا میں رہتے ہوئے کمایا، دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات پوری کی، ضروریات سے بہت آگے جا کے، دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کی بہتری کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ یہ ساری کوششیں ہیں نا دنیا کی زندگی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کو بتائیں کون اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں، آپ کوشش کرتے ہیں نا صبح اٹھتے ہیں اور رات سونے تک، وہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں۔ اچھا، یہ جو ذلہ کا لفظ یوز ہوا ہے نا، یہ اس طرح سے ہے جیسے پانی میں آپ نمک ڈالیں تو نمک گم ہو جاتا ہے، ٹیسٹ چینج ہوتا ہے لیکن نمک باقی نہیں رہتا۔ چینی ڈالو تو چینی گم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہر دن جب سورج نکلتا ہے، پھر جب سورج ڈوب جاتا ہے، وہ دن ہم سے بچھڑ جاتا ہے، پھر کبھی لوٹے گا نہیں۔ تو وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، کیا کمال کام کیے ہیں زندگی میں۔ اور آپ بزرگوں کو دیکھیے، وہ اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کیا کام کرتے تھے۔ لوگ سٹوریز سناتے ہیں کہ آپ کے دادا ابو کے ساتھ ہم فلاں جگہ کھانا کھانے جاتے تھے، فلاں جگہ ہم ٹریول کر کے جاتے تھے، فلاں وقت پہ ہم فلاں چیز کھایا کرتے تھے۔ آپ کے دادا ابو کو اس طرح کے سینڈوچز پسند تھے، اس طرح کا کھانا پسند تھا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان کرتے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے۔ ہمارے ہاں ترقی تو کھانے پینے کے کاروباری کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے کھانا پینا ہی مشکل ہو گیا۔ لیکن عجیب بات محسوس ہوتی کہ انسان کی ساری زندگی صرف کھانے کے بارے میں سوچنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، کھانے کے لیے اشیاء پرووائڈ کرنے اور اس کے لیے رزق کمانے کے لیے خرچ ہو جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اشرف المخلوقات، اور وہ پیٹ سے سوچے، ذائقوں سے سوچے، اور اسے ذائقوں سے اور پیٹ کی طلب سے آگے کچھ نظر نہ آئے۔ کتنے ہی بے مثال کھانے کھانے والے بے نام و نشاں ہو گئے۔ اپنی زندگی سے انہوں نے کیا لیا؟ وہ کیا چیز ہے جو آنے والے کل میں ان کے کام آئے گی؟ ان کے کھانے، ٹیسٹ، اچھا لباس، گھر، مجلسیں، دنیا میں اچھا نام، اقتدار، وہ کیا چیز ہے جو کام آئے گی؟
اس لیے رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ انسان ٹوٹل لاس میں ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں ہے۔ وہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، قوتیں، اپنا سب کچھ اس نے دنیا کے لیے جھونک دیا۔ اس نے فانی زندگی کے لیے کیا کچھ کر لیا، اور آنے والی زندگی کے بارے میں اس نے نہیں سوچا کہ کیا چیز میرے کام آئے گی۔ آج کی یہ نشست اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم باقیات الصالحات کے بارے میں دیکھیں، باقی رہنے والی نیکیاں، وہ کون سی نیکیاں ہیں جنہوں نے باقی رہ جانا۔ میں آج خاص اینگل پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ عجیب بات ہے کہ انسان کو کتنی باتیں ہیں جو پتہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے گھر والے ہیں، اور سب کے گھر والے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ فرض عائد کر رکھا ہے، کیا کچھ حرام قرار دیا ہے، لیکن کرتے سب اپنی مرضی ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں تجربہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کے لحاظ سے جس کو مناسب خیال کرتے ہیں، جس میں اپنے لیے دنیا کا نفع خیال کرتے ہیں، اس چیز کے حصول کے لیے کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کرتے۔ اور اب دیکھیں ہماری سوسائٹی ہے جس میں سود کھایا جا رہا ہے، جس میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ یہ ہماری سوسائٹی ہے جہاں پہ لوگوں کے معاملات کیسے ہیں، حیا ختم ہو گئی، حیا پر بڑی چوٹ پڑی ہے اس دور میں۔ اور یہ ہماری سوسائٹی ہے جہاں رشتوں کا احترام ختم ہو گیا۔ ہم نے کیا کچھ کیا جس کی سزا آج پوری انسانیت بھگت رہی ہے۔ وہ سب کچھ جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یہ بے سبب تو نہیں ہے۔ میں جب لوگوں کے چہروں پہ ماسک دیکھتی ہوں نا، ظاہرہ بیماری سے تحفظ کے لیے ضروری ہے، تو میں سوچتی ہوں وہ عورت جس کے پیٹ میں خنجر گھونپا گیا حجاب لینے پہ، کتنی بڑی تعداد ہے فرانس میں رہنے والی خواتین کی، بیلجیم میں، ہالینڈ میں، اور دنیا کے کتنے ممالک میں ایک کے بعد ایک ملک میں پابندی لگتی گئی۔ ہم نقاب برداشت نہیں کریں گے، ہیڈ سکارف برداشت نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ اختلاف تھا نقاب پر۔ آپ کو کیا یہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں لگتی کہ ہر ایک کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، مرد ہے یا عورت؟ کیا یہ آپ کو کسی چیز کی یاد نہیں دلاتی؟ کتنا مشکل لگتا تھا نا سب کو چہرہ ڈھانپنا۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتی، میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ایک اپنا دین، ایک اپنا لائف سٹائل بھی اپنا رکھا ہے، جس کے لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے خود کو جواب دہ نہیں سمجھتے، اور اپنے کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ کل آنے والے کل میں اس کی پکڑ ہوگی۔ یاد رکھیے گا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ظاہر ہو گئی ہے، یہ نقاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، اور دنیا جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرے گی اور جب تک اس کو سوچے سمجھے گی نہیں، جب تک رب کی طرف پلٹے گی نہیں، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہے گا۔ اور یقین کیجئے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی مصیبت آتی ہے، اس میں انسانیت کے لیے بھلائی ہوتی ہے، بڑے پیمانے پہ خیر ہی ہوتا ہے،
کہ لوگ سمجھ جائیں، اب بھی پلٹ آئیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نیکیوں کا پتہ تو سب کو ہے، لیکن نیکیاں ہوتی نہیں ہیں۔ جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ نیکی کے لیے دل نہیں کھلتا، دل کے اندر گنجائش نہیں بنتی۔ جس چیز کے لیے دل میں گنجائش بن جاتی ہے نا، اس دل کی گنجائش کی وجہ سے نیکی کرنی ممکن ہو جاتی ہے۔ اور دل میں گنجائش کیوں نہیں بنتی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، چھوٹے بچے گھر میں جب کرولنگ کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو ہر ایک چیز جو انہیں چیز ملتی ہے وہ پکڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں، ہر چیز کو منہ میں ڈالتے ہیں، اور ہر جگہ پہ جا کے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انہیں ایسی جگہ بہت اچھی لگتی ہیں جیسے پلگ بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی سوئچ لگنے والا ہے، وہاں پہ جا کے اپنی انگلیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ 1000 بار انہیں سمجھا لیں، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اب اسی چیز کو اگر تاریخ کی اوراق پلٹ کر پیچھے جا کے دیکھنا چاہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ایسی صورتحال میں نظر آئیں گے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ رکھی ہے، فرعون غیظ و غضب میں ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بچے سرخ رنگ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس کی داڑھی میں یاقوت لٹک رہے تھے۔ تو اگر یقین نہیں آتا تو دہکتے کوئلوں والی انگیٹھی منگوائیں، بچہ اس میں بھی اسی طرح ہاتھ ڈالے گا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دہکتا انگارہ اٹھایا، زبان پہ ڈال لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنے نفع اور نقصان کی سمجھ نہیں آتی، تو اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو اس کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا، وہ جانتا نہیں ہے، اس لیے وہ مانتا نہیں ہے۔ تو جاننے اور ماننے کے درمیان ایک عمل ہے، جو عمل دراصل دل کے راستے سے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، جیسے انسان کو جس چیز کا علم ہو جاتا ہے نا، یہ نقصان دہ ہے، پھر نقصان سے بچنے کے لیے اگر آپ دیکھیں پہلے علم ہوتا ہے، پھر انسان اس کو اس کی سمجھ آ جاتی، دل کے اندر بات اتر آتی اور اس کا عمل بدل جاتا ہے۔ تو یہ دل بغیر علم کے نہیں کھلتا۔ اور عجیب بات ہے، ہمیں سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات بتاتی ہیں کہ انسان کا ایمان ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، غیب پر یقین، یہ غیب پر یقین ہے، غیب پر ایمان ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل کھلتا ہے۔ لیکن وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے 2 کاموں کا خاص طور پہ۔ ایک تو یہ کہ آپ نماز قائم کرتے ہیں، اور دوسرے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جب تک انسان کی مٹھی نہیں کھلتی نا، اس کا دل نہیں کھلتا، نیکی کے کام اس سے ہوتے نہیں۔ ریلی یہ کوئی سادہ بات نہیں، چھوٹی بات نہیں ہے، سادہ سی بات ہے۔ اپنے زندگی میں دیکھ لیں، جو شخص اپنی ذات سے بڑھ کر جب اپنی مٹھی کھولنے کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو اس کا دل بھی نیکیوں کے لیے کھل جاتا ہے۔ مٹھی بند ہو جاتی ہے نا، تو دل بھی بند ہو جاتا ہے، اور انسان کو مٹھی بند کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدت پسند ہے۔ مال سے اسے بے پناہ محبت ہے، کیونکہ مال سے وہ خرید سکتا ہے نا اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، دنیا میں جس سٹینڈرڈ پہ وہ رہنا چاہتا ہے، اس لیے مال کی محبت میں وہ بڑا شدت پسند ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ بعض لوگ تو اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ جان چلی جائے، مال
دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رب العزت نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. یہ ہے انسان. مال کی محبت کی وجہ سے نیک اعمال سے محبت نہیں ہوتی. جب تک یہ مال کی محبت دل سے نہیں نکلتی اس وقت تک نیک اعمال انسان کو محبوب نہیں ہوتے. انسان کی مال سے محبت کا مشاہدہ آپ اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہوں گے. ساری زندگی لوگ مال کمانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، مال کمانے کے لیے وقت لگاتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، تھکتے ہیں. مال کی خاطر ہر ایک تکلیف گوارا کر لیتے ہیں، اور مال میں اضافے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. پھر زندگی جب ختم ہونے کی ہوتی ہے، اپنی موت کے سائے دکھائی دینے لگتے ہیں، اس وقت بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم، ابن آدم آدم کے بیٹے کی عمر بڑھتی جاتی ہے. وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَانِ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. حب المال، مال کی محبت، وطول العمر، اور عمر میں اضافے کی محبت. جتنا انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ جینا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا، لیکن انسان دنیا سے جانا نہیں چاہتا. تو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی محبت اور لمبی عمر کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے. اور مال کی محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. انسان مال میں اضافے کے لیے زندگی کے آخری موڑ تک کوششیں کرتا رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کی تمنا ہوتی ہے کچھ اور جتنا اور مل جائے وہ مزید لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مال کی اس حرص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن مَالٍ، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں، لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، تیسری وادی کی خواہش کرے گا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے بیٹے کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یہ مٹی ہے جس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، ورنہ مال سے اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی. مال کی یہ حرص انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. یہ مال کی حرص ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بعض اوقات اپنا دین تک چند روپوں کے عوض بیچ ڈالتا ہے. ریلی صورتحال اتنی ڈینجرس ہے اس وقت دنیا میں. جتنی لوگوں پر بھوک آئی ہے، لوگوں نے نئے نئے طریقے بھی ایجاد کیے ہیں. ایک انتہائی دیندار فیملی ہے، گجرانوالہ سے اس فیملی کا تعلق ہے. انہیں اسپین سے مشنری آرگنائزیشن نے کہا کہ اگر آپ کرسچینٹی قبول کر لو تو ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے، آپ کا بزنس، آپ کے اسپین میں رہنا اور باقی معاملات ہم سنبھال لیں گے. اور آپ امیجن کریں گے جن کے بزرگوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے رات دن وقف کیے تھے، آج ان کی اولاد صلیب پہن کے اسپین میں پھرتی ہے، کرسچن ہو گئے. ابھی کوئی 5-6 دن پہلے کی بات ہے، کسی نے مجھے کلپ بھیجا. ہماری ایک بچی کا جو نرسنگ اسکول میں جس کا ایڈمیشن ہوا تو اس کی کچھ کرسچن فرینڈز تھیں. وہ انہیں دیکھتی تھی ہاسٹل میں کہ یہ بائبل پڑھتی ہیں تو کہنے لگیں کہ مجھے بھی پڑھنے کے لیے دیں. تو جب اس نے بائبل پڑھی تو اس کو بڑی اس میں یعنی پڑھنے میں اچھا لگا. تو ہر روز وہ جب جاتی تو جیسے وہ بائبل پڑھتی یہ بھی پڑھتی. پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ چرچ لے کے جاؤ. جب چرچ گئے تو اس نے پادری سے کہا کہ میں عیسائیت قبول کرنا چاہتی ہوں.
تو انہوں نے کہا کہ اب سوچ لو مسلمان ملک کے اندر رہتے ہوئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں نے کرسچینٹی قبول کرنی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمان ماں باپ کی بیٹی کرسچن ہو گئی. اور ایسے ہزاروں کیسز ہیں پاکستان کے اندر. جب مسلمان ماؤں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن نہیں دیا تو جس نے سو کالڈ بائبل کو اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے جس میں تبدیلی ہو گئی، لیکن جب وہ کتاب کسی کے ہاتھ میں آئی تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ اسلام پر نہیں ٹھہر سکی. کیونکہ ہمارے یہاں جو اسلام عام طور پر گھرانوں میں ہے وہ اسلام علم کے بغیر ہے. تو آپ بڑے پیمانے پہ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہاں پر دیگرگوں حالات کی وجہ سے آفر کیا جاتا ہے کہ آپ یو ایس آ جائیں، آپ فلاں ملک آ جائیں. اور ہمارے یہاں تو کسی کو یہ پتا چلے میری امیگریشن ہو سکتی ہے وہ اپنا دین بیچ ڈالتا ہے. اسے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی کہ میں اس دین پہ قائم رہوں. اس کو یہی فیل ہوتا ہے کہ پیپرز ہی میں ہے، کون سا میرا دل بدل گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا. رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. اور رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا وہی خسارہ پانے والا ہے، وہی ٹوٹل لاس میں جانے والا ہے. تو مال اور اولاد دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کی خاطر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، اور انسان مال کی محبت میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خسارہ اٹھانے والے قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اسی خدشے کا اظہار کیا تھا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقیری اور محتاجی کا ڈر نہیں، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے لیے کشادہ کر دی گئی، اور تم بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. جس طرح وہ کرے گی، جس طرح وہ کرتے رہے تو یہ دنیا تمہیں بھی اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو غافل کیا تھا. اور آج کی ایسی صورتحال نہیں ہے. اسی لیے رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت کی ہوس نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لبے گور پہنچ گئے، تم قبروں کے دہانے پر پہنچ گئے، لیکن کثرت کی ہوس نہیں ختم ہوئی. مال کی حرص، مال کی طمع کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے بخل لاحق ہو گیا. قابل مذمت ہے یہ حرص، قابل مذمت ہے یہ بخل. مال کی حرص کی وجہ سے ہی لڑائیوں اور قتل و غارت گری تک کی نوبت آ جاتی ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اور حرص سے بچو، بلا شبہ حرصی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا. حرصی کی وجہ سے انہوں نے خون ریزی کی اور حرام کاموں کو حلال کر لیا. اب ہم دوسرا رخ اگر دیکھنا چاہیں، اگر مال بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اگر مال کو کوئی نیکی کے کاموں پہ خرچ کرے، اگر کوئی مال کی وجہ سے فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو، اگر مال کی وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے، تو مال سے بہتر کوئی چیز نہیں. ایسے ہی مالدار لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
रिजाल ला तुल्हीहिम तिजारतुं वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, वो मर्द जिन्हें अल्लाह के जिक्र से, नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से न कोई तिजारत गाफिल करती है और न कोई ख़रीदो फरोख्त। वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगी। तो इससे पता चलता है कि माल बजाते खुद बुरा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखें। माल के साथ कैसे रवैये मतलूब हैं। शुक्रगुजारी, माल की वजह से खर्च करना मतलूब है नेकी के कामों में। माल की वजह से हिर्स मतलूब नहीं है, बुखल मतलूब नहीं है। माल को अल्लाह ताला ने खैर और फजल जैसे अल्फाज से याद किया है। जैसे रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, खैर, बेशक वो खैर की, माल की मोहब्बत में बहुत शिद्दत पसंद है। इस वजह से ये देखना चाहिए कि जब मुट्ठी खुलेगी ना, दिल तो उसी वक्त अल्लाह की याद के लिए खुलेगा, नेक आमाल के लिए खुलेगा। लेकिन अजीब बात है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, जवान, मर्द, औरतें, सब ये समझते हैं कि अभी हमारी ज़िंदगी में वो वक्त नहीं आया जब हमें माल खर्च करना चाहिए, कि अभी मेरे पास लिमिटेड मनी है। आप इमेजिन करें, मैं आपके सामने ऐसे सहाबी की बात रखना चाहती हूँ जिसने सारी रात यहूदी के कुएं पर रहट चलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉल दी थी ग़ज़वा तबूक के लिए माल लगाने की। तो अब आप देखिए कि एक मजदूर शख्स है जिसके पास माल नहीं है, सारी रात काम करने के बदले में एक मुट्ठी खजूरों की मिली। एक मुट्ठी खजूरें लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। लोगों ने पीछे से आवाज़ें लगाई, चोटें कसी, लो देखो टिड्डी की टांग, मुट्ठी भर खजूरें लेके चले हैं सल्तनत रोमा को फतह करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खजूरें लेके सारे माल के ऊपर रख दिया। तो इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा माल कम है या ज़्यादा। अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसके पास कितनी वुसअत है, वो कितनी वुसअतों में से क्या दे रहा है। मैं दो सहाबियों की बात करना चाहूँगी रसूलुल्लाह के राइट हैंड, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। सैयदना उमर फारूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अपने घर का अपना आधा सामान ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्या लेकर आए हो? तो हज़रत उमर ने कहा, आधा ले आया हूँ और आधा छोड़ आया हूँ। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, तो आपने उनसे डिफरेंट क्वेश्चन किया। सवाल एक ही है, अंदाज फ़र्क है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अबू बकर क्या छोड़कर आए हो? अब देखिए, क्या लेकर आए हो, वहाँ वैल्यू डिफरेंट थी ना, जो आया वो काउंट हो जाएगा। क्या छोड़कर आए हो, इससे पता चलता है कि किसका अमल कैसा था। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि पीछे वालों के लिए अल्लाह ताला और उसका रसूल काफ़ी है। सारे घर का सामान ले आए थे। अल्लाह अकबर। फ़क्र फाके का खौफ नहीं किया कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। क्यों? उन्हें समझ आ गई थी कि इस्लाम की ज़िंदगी के लिए हमें क्या काम करने की ज़रूरत है। उन्हें पता था कि अब सल्तनत रोमा के साथ जो जंग होने जा रही है उसके लिए माल की ज़रूरत है, और जो है उसको लगा देने में ही बहुत बड़ी तिजारत है, बहुत बड़ा नफ़ा है। बात सिर्फ इतनी है, हर कोई अपनी समझ के मुताबिक खर्च करता है। जितनी किसी को समझ आ गई, जितना किसी को नफ़े का यकीन आ गया।
تو اسلام کی حیات کے لیے کل کی جنگیں میدان جنگ میں ہوتی تھیں، آج یہ جنگ عجیب روپ اختیار کر گئی ہے، میڈیا وار بن گئی، سوشل میڈیا وار بن گئی۔ سوشل میڈیا کے توسط سے آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے، مختلف کلپس آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے، فلاں ملک کی خاتون اب ہمارے ملک میں آ گئی، 23 سالہ لڑکے کی شادی 65 سالہ خاتون سے ہو گئی، اور فلاں جو ہے وہ چیک سے تعلق رکھتی ہے، فلاں یو ایس سے کوئی خاتون آ گئی۔ کنٹینیوسلی ایک چیز جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ گلوبل ولیج بن گیا نا، جہاں پہ کسی دیہات کے اندر رہنے والے شخص کا، جس کو انگلش بولنی بھی نہیں آتی، اس کا کسی دور دراز کے علاقے کے فرد سے، کسی خاتون سے، کسی مرد سے تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف ایک اینگل ہے، لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سوشل میڈیا کے توسط سے کیا کچھ ہے جو ذہنوں میں جا رہا ہے۔ آپ کچھ بھی کھولنا چاہیں، اس قدر بمبارڈمنٹ ہے کہ آپ کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، آپ کے دل پہ تصویر بنائے بغیر وہ سب کچھ ایسے ہی نہیں چلا جاتا، اس کے اثرات آپ کے دل و دماغ پر رہتے ہیں۔ ایسے میں کس قدر زیادہ ضروری ہے اس درجے کی کوششیں کرنا کہ ہماری نسلیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی رہیں، اور ہم تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے مامور تھے، اور ساری دنیا ہمیں ہی پیغام پہنچا رہی ہے، اور وہ پیغام، وہ میسج ہے جس کی وجہ سے ذہن بگڑ رہے ہیں، لوگوں کو باتیں سمجھ نہیں آتی، طریقہ کار بدل دیا گیا۔ آپ کا ایک ریڑھی بان بھی ہوگا نا، اس کے پاس بھی موبائل موجود ہے، ہر کوئی ہاٹ لائن پہ ہے، ہر کسی کے پاس انفارمیشن پہنچ رہی ہے۔ آج سکولز بند ہوئے، کالجز بند ہوئے، یونیورسٹیز، ادارے بند ہوئے، آن لائن پہ لوگ شفٹ ہوئے۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا تعلیمی اداروں کی بندش کا، تو آپ فیل کرتے ہوں گے کہ لوگوں کا انٹرسٹ لوز ہوا، بچے اسکول جانا نہیں چاہتے۔ ابھی یو ایم ٹی لاہور میں ایک سٹرائک ہوئی، پنجاب یونیورسٹی میں سٹرائک ہوئی کہ اگر پڑھاتے آن لائن ہے تو ہمارا ایگزام بھی آن لائن ہونا چاہیے، ہمارا ایگزام جو ہے وہ یونیورسٹی کی حدود میں نہیں ہونا چاہیے۔ اوورال اگر دیکھیں، سکولز والے بہت پریشان ہیں کہ ہمارے پاس بچے نہیں آ رہے تو ہماری انکم ختم ہو گئی، اور ماں باپ پریشان ہیں کچھ سکولز کے حوالے سے کہ بچے بھی نہیں جاتے اور فیس بھی جاتی ہے۔ مختلف طرح کی سچویشن ہے، لیکن ایک اوورال پوری سوسائٹی میں سوئچ اوور ہو رہا ہے۔ زیادہ عرصے تک یہ صورتحال نہیں رہے گی دنیا میں۔ آج جس طرح سے سکولز، آج جس طرح سے تعلیمی اداروں کا سلسلہ ہے، آئندہ آنے والے وقت میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ دنیا میں ایجوکیٹ کرنے کے نئے طریقے وجود میں آ چکے، اور لوگ آلریڈی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایجوکیشن کا، تعلیم کا وہ سلسلہ جو آج جاری ہے، یہ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، کچھ عرصے کے بعد یہ سارا کچھ بالکل بدل جانے والا ہے۔ وہ کتنا عرصہ ہو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے مسلم نوجوانوں کو بھی تو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم نے بھی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کہ اے نوجوان جس کا تعلق اسلام سے ہے، کبھی آپ نے غور و فکر کیا وہ کون سا گردوں تھا، یعنی وہ کون سا آسمان تھا، تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، یعنی تم کس آسمان سے تعلق رکھتے تھے کہ تمہاری ترقی اور تمہارے اسلاف جو تھے ان کا ذہنی افق کتنا روشن تھا جن سے تمہارا تعلق ہے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ تمہارے اپنے اسلاف سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ تم صرف باتیں کرتے ہو،
اور وہ صاحب کردار لوگ تھے، اور آپ جمود کا شکار ہو اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے لیے گھومتے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کہ ہمارا یہ جو زوال ہے نا، کہ ہمیں جو اس آسمان سے نیچے پٹک دیا گیا پوری امت کو، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب دراصل ہمارے سے اس علمی میراث کا چھوٹ جانا ہے۔ وہ علمی میراث حضرت عمر کے دور میں اگر ہم دیکھیں، ہر 20 گھر کے بعد ایک گھر تعلیمی ادارہ ہوتا تھا، اور کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کوئی اللہ کی کتاب پڑھے بغیر مسلمان ہو سکتا ہے۔ آج لوگ ناظرہ کسی حد تک پڑھ لیتے ہیں، لیکن کوئی ناظرہ پڑھنے والا بتا سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ ہماری زبان نہیں ہے، اپنی زبان میں اس کا سیکھنا فرض ہے، اور جیسے سیکھنا فرض ہے ایسے ہی سکھانا فرض ہے، اس کی تعلیم دینا بھی، اور اس کی تعلیم کے لیے اور پھر اس کے مطابق تربیت کے لیے کوشش کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ویسے ہی میڈیا پروگرامز کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے، اور آنے والے دور میں جانے کیا کیا چیزیں اور ایجاد ہو جائیں جس کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں اسلام باقی رہے؟ میں صرف اسلام باقی رہنے کی بات کر رہی ہوں، کہ ہمارے جب ہم نہیں ہوں گے تو اس دھرتی پر مسلمان ہی ہوں، چاہتے ہیں نا؟ تو اس دھرتی پر مسلمان تبھی رہ سکتے ہیں جب آج انہیں اسلام کی تعلیم دی جائے، قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، اور قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے ایسے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے جن تعلیمی اداروں کے توسط سے انشاءاللہ اب بھی اور آنے والی نسلیں بھی فیض حاصل کریں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ علم اس دنیا کی بھی ضرورت ہے، اگلے جہان کے لیے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ صرف میرا فرض ہے، یا صرف وائٹ اسکافینز یا دوسرے کلرڈ اسکافینز کا یہ کام ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ اس بارے میں رسپانسبل نہیں۔ ریلی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں ہم سے زیادہ ٹیلنٹ ہے، اور ہمارے سے زیادہ آپ کے دل اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن علم کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دینا چاہتی ہوں، اس دل کو کھولنے کے لیے مٹھی ضرور کھولیں، صدقہ کرنا سیکھیے، صدقے دل سے دیں گے اللہ کے غضب کو بجھائے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ریلی لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ سعودیہ کی ایک خاتون کا سچا واقعہ کسی نے سنایا، آج کل آپ لوگوں نے بھی ممکن ہے پڑھا ہو۔ ایک خاتون نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس، جو بہت طویل عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ اس کے پاس کو 12 ریال کے قریب اماؤنٹ تھی، کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری رہے۔ اس نے وہ اماؤنٹ، وہ ریال اپنے بھائی کو دیا، انہوں نے سلسلہ جاری رکھا، اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی۔ اس نے اس دور میں اس کی اماؤنٹ اتنی ہو گئی کہ اس سے ایک گھر خرید لیا، اور پھر وہ گھر ایک طویل مدت تک رہا، اور جب وہ طویل مدت کے بعد جب وہ گھر سیل ہوا، کسی مقصد کے لیے انہیں سیل کرنا پڑا، تو انہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تو کروڑوں گنا اجر دیتا ہے، کہ دنیا میں بھی انسان کو دکھا دیتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو برکت دیتا ہے، اس سے اور زیادہ اس کے صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی 1 درہم یا 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں،
اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. جیسے تم میں سے کسی کے جانور کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر اسے کھلاتے پلاتے ہیں، وہ بڑا ہو جاتا ہے. اور آپ نے ایک دفعہ مثال دیتے ہوئے کہا کہ جیسے 1 درہم اور یا 1 دینار اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے رہتے حتیٰ کہ وہ جبل احد کی مانند ہو جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں جیسے کوئی ہمالیہ کے برابر کسی کا مال ہو گیا. تو وہ رب ہے وسعتوں والا، دنیا میں بھی کتنے گنا بڑھا کر دیتا ہے. میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اس دینے سے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اس قدر اضافہ کرتے ہیں. اگر ان کے دل میں بخل نہیں ہوتا تو وہ اور زیادہ بڑھ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھ کر انہیں عطا فرماتا. ان کی دنیا میں بھی رزق میں وسعت آ جاتی ہے، وہ مال ان کے حق میں کتنا نفع مند ثابت ہوتا ہے. کتنی بڑی تجارت ہے جو وہ اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے آنے والے کل میں خسارے سے بچنا ہے. اس خسارے سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نیت کو خالص کر لیں، مقصد پر نظر رکھیں، اور اس مقصد کے لیے ایک بار نہیں، بار بار باندھ کے 1 مہینے میں، 1 ہفتے میں، 1 دن میں اپنے گھروں میں صدقہ باکس بنا لیجئے. صدقہ باکس بنا کے اس میں خود بھی اور اپنے گھر والوں سے بھی ڈلوائیے، کیونکہ ہر بار مٹھی کھلے گی، ہر بار دل نیکیوں کے لیے کھلے گا. اور یہ طے کر لیجئے. مجھے وہ وقت یاد ہے، میں فیصل آباد میں ایک دفعہ ایک پروگرام ہوا، تو اس پروگرام میں ایک ماں اپنے بچے کا صدقہ باکس لے کر آئی. اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ایک گھر بنے. اب ظاہر ہے کہ وہ اماؤنٹ بہت چھوٹی تھی. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے پر اور اس مال میں برکت عطا فرمائے. ریلی یہ اس سے چند دن بعد کی بات ہے. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس مال کے بعد اللہ تعالیٰ اس قدر جلدی اپنے گھر کے لیے زمین بھی دے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہوگا، اور نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قائم رکھے. لیکن مجھے آج بھی اس چھوٹے بچے کی بات یاد آتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے پیسے دوں. کیونکہ جس وقت اس نے مال دیا تھا تو اس وقت ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی اللہ کا گھر اتنی آسانی سے اس قدر جلدی تعمیر ہو جائے گا. آج سرگودا میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 اینٹ لگتی جائے گی، اور وہ جگہ تعمیر ہوگی جو ہمارے وفات پانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنی رہے گی. آئیں مل کے اپنی آخرت کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو تعمیر کرتے ہیں. وہ گھر کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ گھر سب کا ہے. اور میں اس کے لیے کال دینا چاہتی ہوں، آپ میں سے کوئی جو بھی جس قدر کسی کے لیے ممکن ہو. میں نے ایسی بہت ساری مجالس دیکھی ہیں جہاں لوگ اپنے لیے طے کر لیتے ہیں، اور جب مل کے نیت کا اخلاص ہے، مل کے اس اماؤنٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. رمضان قریب ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، صدقات بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اس گھر کی تعمیر کے لیے ضرور اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ تو میرے دل میں ڈال دے کہ میں کتنا حصہ ڈالوں، اور تو مجھے توفیق دے دے. اور آج کی اس نشست میں میں چاہوں گی کہ سب لوگ اپنے دل میں ضرور نیت کریں. ہم ٹکٹس اس کے ایشو کر رہے ہیں، آپ آج بھی ٹکٹس لے سکتے ہیں، آئندہ بھی آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو دوسروں کو ترغیب دلانے والا بھی ہو. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کو آج سے آگے نہ ڈالیں.
آج ہم میں سے ہر ایک اس کی تعمیر کے لیے اور اس کی جو پرچیز ہے، لینڈ کی پرچیز ہے، اس میں حصہ ڈالنے کے لیے اپنی جانب سے جو بھی اب اس وقت پہ یا بعد میں کرنا چاہے، لیکن کوئی ایک اماؤنٹ ضرور اپنے دل میں طے کر لیں. میں چاہوں گی کہ اس سلسلے میں فائزہ بھی یہاں پہ آئیں اور آ کے اس بارے میں ضرور بات چیت کریں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے گھر جب ہم تعمیر کرتے ہیں وہاں کس قسم کی ایجوکیشن دیتے ہیں اور کس طرح سے نسلوں کی تربیت ہوتی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والے دور میں اسلام کے پھلنے پھولنے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس سخاوت کی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی انسان سے رحمان بھی قریب ہوتا ہے، لوگ بھی قریب ہوتے ہیں، جنت بھی قریب ہوتی ہے اور دوزخ دور ہوتا ہے. اور بخیل انسان سے رحمان بھی دور ہوتا ہے، بخیل انسان سے جنت بھی دور ہوتی ہے، لوگ بھی دور ہوتے ہیں اور جہنم قریب ہو جاتی ہے. سخی بننا چاہتے ہیں یا بخیل؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخل سے پاک کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سخاوت کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے مل کے ایک ایسا گھر تعمیر کریں جو گھر آپ سب کا ہے. الحمدللہ میں آپ سب کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج وہ بنیاد رکھی گئی. الحمدللہ آج ہم نے اس کا سودا چکایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو شخص شیئر لینا چاہے، دیکھیں دنیا میں بھی انسان شیئر لیتا ہے، جو شیئر لینا چاہے تو شیئر ہولڈرز اپنا شیئر رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے اوپن کال دی ہے. اور ایک چیز ضرور اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت کرے گا. اور میں چاہوں گی کہ ضرور کوئی بارش کا پہلا قطرہ بن کے یہاں آ کے ضرور اناؤنس کرے اور جو بھی آپ لوگوں میں سے پھر آنا چاہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے. جی فائزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اتنی جامع اور موٹیویشنل گفتگو تھی کہ شاید میرے بہت زیادہ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ میرا شعر ضرور ڈلے. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جی. جو استاذہ بھی بہت ساری باتیں کر رہی تھیں، اصل میں ہمیں سوچنے کا وقت یہی ہے کہ ہم نے اپنی نسلیں بچانی ہیں، اور اگر ہم نے نسلوں کو بچانے کے لیے کوشش نہ کی، ایسے واقعات بے شمار ہیں. اور اب عام فیملیز کے اندر بھی، میں نے 10 سال پہلے جب دین پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے لگتا تھا شاید یہ بہت دور کی بات ہے. یہ بات جو کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اس جذبے کو اللہ تعالیٰ ہی اجر دے سکتا ہے. اور یہاں کی ساری ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جس طرح شارٹ نوٹس پہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو بھی اس میں حصہ لینے کے لیے یہاں بلا لیا. بہت مختصر عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نسلیں، کیونکہ ہمارا ہر وقت لوگوں کے ساتھ ملاقات اور اس کا سلسلہ رہتا ہے، جتنی تیزی سے دین سے دور جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. تو الحمدللہ میں بہت خوشی ہوتی ہے، اور مجھے یقین کریں کووڈ کے اس دور میں آ کے حمیرہ ثاقب اور ان کی ٹیم کو جب میں کام کرتے دیکھتی ہوں، چھوٹی چھوٹی کوششیں جو یہ اپنے وقت سے نکال کے آپ کے اس علاقے کے لیے کر رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ کی نسلیں وٹنس کریں گی انشاءاللہ کہ یہاں پر دین کے کام کے لیے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ ایفرٹ کی تھی. ماشاءاللہ یہ تو ماحول بدل گیا. صبح جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پلیز پیچھے ریسیپشن پہ جمع کروا دیں، اس طرح مت رش نہ ڈالیں پلیز. جزاک اللہ. اکاؤنٹس کارنر پیچھے موجود ہوگا، ریسیپشن موجود ہوگا. ہمیرا تھوڑا سا اور گائیڈ کر دیں. جی پیچھے ریسیپشن ہے، آپ وہاں پر جو اماؤنٹ دینا چاہتے ہیں اپنا ووچر کٹوائے اور اپنے اس طریقے کے ساتھ لیں. جزاک اللہ خیر آپ کے اس جذبے کا. لیکن اگر آپ اکاؤنٹس کارنر پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی بات کر رہے ہیں، نام بتائیں آپ. جی جی
اگر آپ اپنی نشستوں پہ رہیں تھوڑی دیر یا پیچھے اکاؤنٹس کارنر پہ چلیں جائے بڑی مہربانی. حمیرہ جی میرے خیال میں دعا کروا دیتے ہیں ورنہ تھوڑا سا دعا کر لیتے ہیں پلیز, دعا کر لیتے ہیں. اور آپ لوگوں نے کچھ بھی دینا پیچھے ریسیپشن پہ پلیز, یہاں نہیں پلیز, سٹیج پہ نہ آئیے. ہاں جی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے زندہ رہنے والے, اے قائم رہنے والے, ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں. یا ارحم الراحمین, آپ سے استدعاء الہی اس شہر میں اور الہی اس ملک میں اور دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے الہی جو کوششیں کی انہیں قبول فرما لیجیے. اور الہی وہ جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا, تیرے راستے پہ ڈالا, الہی ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا. الہی ان پر اپنی رحمت نازل فرما دینا. الہی ان کی ساری نیکیوں کو قبول کر لینا. اور الہی ان کی نیکیوں کا سدا بہار باغ الہی اس میں وسعتیں عطا فرما دینا. یا ارحم الراحمین, آج جتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے, الہی ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دینا. الہی ان کے گھروں پر رحمت نازل فرمانا. الہی اس شہر کو قرآن کا شہر بنا دینا. یا ارحم الراحمین, آپ سے استدعاء الہی دنیا کے گوشے گوشے میں الہی یہاں سے قرآن کا پیغام اٹھے اور جہان بھر میں پھیل جائے. اے پاک پروردگار, اس نشست میں بیٹھے ہوئے الہی کتنے لوگ ایسے ہیں الہی ہم سے زیادہ ذہین, ہم سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے والے, الہی انہیں ہمارا معاون اور مددگار بنا دینا. الہی ان کی زندگیوں کو اس راستے میں قبول کر لینا. اور الہی تیرے گھر کی جو بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, الہی جس نے جو نیت کی الہی اسے کروڑوں گنا اجر عطا فرمانا. اور الہی نیتوں کا اخلاص عطا فرمانا. اور الہی آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین, جتنے لوگ یہ علم حاصل کر رہے ہیں الہی ان کی زندگیوں میں برکت دینا. الہی ان کے گھر والوں کے لیے الہی انہیں مشکلات کو آسان کرنے والا صدقہ جاریہ بنا دینا. یا ارحم الراحمین, آج کی اس نشست کا جتنے لوگوں نے اہتمام کیا, جو لوگ چل کے آئے, الہی سب کا آنا قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ